सच्चाई बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। वो नेमतें सब बरकतें, वो रहमतें और मोहब्बतें हम पर हुई जो शफकतें, मेरे खुदा की सब कुर्बतें, वो सब बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदा सालू उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम टू एन अदर एपिसोड ऑफ मेरी गवाही। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ गवाहियाँ आपके साथ शेयर करते हैं। खुदावंद ने जो कुछ मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में किया है वो हमारे साथ शेयर करते हैं और हम उसको आपके सामने लेकर आते हैं। इंसान होते हुए हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनसे हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है, जिनमें गुरूर, हसद, झूठ और खौफ भी है। अगर खौफ की बात करें तो खौफ हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो कलाम में 365 मरतबा लिखा है कि खौफ न खा, और साल के 365 दिन है, यानी कि हर दिन खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि खौफ न खा। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत बात हमें कलाम मुक़द्दस में मिलती है कि हमारा खुदावंद हमें कभी नहीं छोड़ता और ना ही वो कभी हमसे दस्तबरदार होता है। आइए एक टेस्टमनी देखते हैं जो सिस्टर नाज की हैं और जानते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने खौफ पर काबू पाया और इस पर फतह पाई। 2014 में मेरी शादी हुई और शादी के कुछ माह बाद ही मैं और मेरे हस्बैंड हम सेमिनरी के लिए फ़िलीपींस चले गए। इस खूबसूरत वक्त में खुदा ने नाज और उसके शौहर को उस बरकत से नवाजा जिसकी ख्वाहिश हर शादीशुदा जोड़े को होती है। ये दोनों ही इस खबर से बहुत ही खुश थे। जब मैं डॉक्टर के पास गई नॉर्मल चेकअप के लिए, तो ये खुशी थोड़ी देर के लिए जो थी वो कम पड़ना शुरू हुई, क्योंकि डॉक्टर ने फर्स्ट बेबी था और डॉक्टर ने कहा कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी बिना पे मुझे बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने कहा। तो एक जो पहली दफ़ा माँ बनने का एक खुशी होती है, उसमें थोड़ा सा खौफ भी शामिल हो गया। और इसी तरह जब हम 4 मंथ में चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर कुछ परेशान नज़र आई और उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी डाइट ठीक है, आपका स्ट्रेस तो नहीं है, आप रेगुलर सब कुछ जैसे मैं मेडिसिन दे रही हूँ आप वैसे ही कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं सब कुछ वैसे ही कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा लेकिन आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो बेबी की ग्रोथ है, उसके हिसाब से लग रहा है कि आप या तो आपकी डाइट में कोई इशू है या कोई और इशू है जिसकी बेस पे जो बेबी है वो अपनी नॉर्मल एज से पीछे है। वो उस टाइम पे जब मैं 4 मंथ में गई तो वो 1 वीक पीछे था। औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, लेकिन नाज का बार बार डॉक्टर से इन अल्फाज को सुनना कि उनकी औलाद नॉर्मल नहीं होगी, ये उनके लिए बहुत ही तकलीफ था। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने कुछ विटामिन्स और कुछ और मेडिसिन सजेस्ट की और उन्होंने कहा कि इसके 1 मंथ का आप यूज़ करें इसको और फिर उसके बाद आप फिर से आप आएँ। अब जब मैं 5th मंथ में मैं गई तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। जहाँ पे पहले 1 वीक था अब बेबी 2 वीक्स डिले कर रहा है। उनकी जो ग्रोथ है अब वो अपनी एज से 2 वीक्स के जो है वो कम हो गई है। और ये चीज़ें थी जो मुझे कंटिन्यूसली परेशान कर रही थी। मुझे ये भी था कि मैं दुआ भी कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो हम दोनों के लिए ये जो टेंशन थी ये बहुत ज़्यादा थी कि बेबी जो है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ तक तो फिर भी एक बर्दाश्त के काबिल था। लेकिन जब मैं 6 मंथ में गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब तो बेबी की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल जो है वो रुक चुकी है और अब उसमें 1 मंथ का गैप है। जब मैं 6 मंथ में थी तो बेबी जो था सिर्फ 5 मंथ्स का था। और ये चीज़ें जो है वो रेगुलरली बेसिस पे सुनना, आप हर विज़िट पे आप डॉक्टर के पास जाते हो और एक नई टेंशन लेके वापस आना। जब 7 मंथ में मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है और इस बार उन्होंने मुझे डॉपलर करवाने का सजेस्ट किया। डॉपलर एक ऐसा टेस्ट है जिसमें बच्चे का स्कैन किया जाता है और उसकी बॉडी का हर साइज़ जो है वो मेजरमेंट की जाती है कि क्या बॉडी के सारे पार्ट्स इक्वली ग्रो कर रहे हैं या नहीं। और
ہم نے اس ڈاپلر کا ٹیسٹ کروایا اور پھر اس کی رپورٹ کے انتظار میں ہم بیٹھے، اور جب وہ رپورٹس ہم لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ایک عجیب بات کا انکشاف کیا کہ جو اس کے باقی باڈی پارٹس ہیں، بازو، ٹانگیں، سب کچھ ایک نارملی ایک سائز میں گرو کر رہا ہے، لیکن جو اس کا برین اور اس کا سر ہے وہ باقی باڈی کے مقابلے میں چھوٹا ہے اور وہ اس طرح سے گرو نہیں کر رہا۔ اور جب میں نے یہ سنا تو میرے ذہن میں ایک دم سے ایک عجیب و غریب بچے کی شکل ذہن میں آئی، جس کا سر چھوٹا سا اور باقی باڈی جو ہے وہ نارمل، اور یہ سوچ کے میرا دل ایسے تھا جیسے بند ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بس ہم چپ کر کے وہاں سے اٹھ کے گھر آئے، اور یہاں تک کہ ہم گھر آ کے بھی ایک دوسرے سے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ہسبینڈ نے ہماری ایک سری لنکن فیملی تھی، فرینڈس تھے، ان کو بلایا اور ہم رات کو تقریباً 2 بجے سے لے کے ہم صبح 5 بجے تک ہم دعا میں رہے، اور ہم دعا کرتے رہے، اور اسی سوچ کے ساتھ کہ خداوند جو ہے وہ معجزات کا خدا ہے، تو ابھی بھی وہ کچھ کر سکتا ہے، ابھی بھی وہ کچھ کرے گا۔ اس کے بعد 1 ویک کے بعد میں وزٹ کے لیے گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی ہم اور ویٹ نہیں کر سکتے، 8 منتھس کا سٹارٹ ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہم اور ویٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ تو بیبی گرو کر رہا ہے اور نہ ہی ہمیں اب چانسز نظر آ رہے ہیں کہ یہ گرو کرے گا۔ ان سب سوچوں کے باوجود کہ شاید ان کی اولاد دوسرے بچوں کے مقابلے میں مختلف ہو سکتی ہے، ناز نے اپنے خوف کو خدا کے سامنے رکھا اور دعا کرتی رہی۔ وہ اس ایمان میں قائم رہی کہ خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اسی کشمکش میں جب میں لیبر روم میں گئی اور وہاں پہ سارے پروسیس سے گزری، تو جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو خدا نے بیٹی دی ہے، تو میری ہمت نہیں تھی کہ میں اس کو آنکھیں کھول کے دیکھتی، لیکن جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ میری بیٹی کیسی ہے تو انہوں نے کہا بہت خوبصورت ہے اور بالکل نارمل ہے۔ اور جو وہ ڈر تھا ایک بچے کو دنیا میں لانے کا، وہ سارا خدا نے اپنی وفاداری میں اس کو ایسے چھپایا کہ جو میرا ڈر تھا اور جو سارے دل کا خوف تھا وہ بالکل جاتا رہا، اور میں نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کو دیکھا، اور وہ سچ میں بہت خوبصورت تھی، اور آج بھی وہ میرے لیے ایک طاقت ہے میری، اور مجھے جب بھی میں اب بھی کہیں خوف میں گھرتی ہوں تو وہ مجھے یاد کرواتی ہے کہ کس طرح سے خدا نے ہمیں سنبھالا اور خدا نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا۔ اپنی بیٹی کو بالکل نارمل اور مکمل پا کر ناز نے خداوند کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تجربہ کیا۔ اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کی بیس پہ اگر میں کہوں تو اب جو خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ بہت اسٹرانگ فیل کرتی ہوں۔ ابھی خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس 2 بیٹیاں ہیں، خدا نے مجھے اولاد دی ہے، اور میں اس کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس سارے پروسیس میں سنبھالا۔ میں یہی کہنا چاہوں گی ان لوگوں کے لیے جو اس طرح سے ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے۔ میں اس ایکسپیرینس کو کر چکی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ یہ آسان بات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارا خدا کوئی چھوٹا خدا نہیں ہے، وہ بہت بڑا خدا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بھی انکریج کروں گی کہ آپ کہیں پہ بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ آپ کہیں پہ گرنے لگتے ہیں، آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف ہے، تو آپ بس یہ سوچیں کہ ہمارا خدا بہت بڑا ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر مطلق ہے۔ اب میرا یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور کسی چیز سے اب مجھے خوف نہیں، کسی چیز سے ڈر نہیں، اب کیا ہوگا آگے یا کس طرح سے ہوگا، بس میرا ایمان ہے کہ جب خدا میرے ساتھ ہے تو سب کچھ پاسبل ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے اس گواہی کے وسیلہ سے یقیناً برکت پائی ہوگی، اور بہت مرتبہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہوگا کہ جب خدا آپ کی زندگی میں کوئی خوشی لے کر آ رہا ہوگا تو ایک عجیب سا ڈر، خوف آپ کی زندگی میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ ڈر بعض اوقات ہمارا بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے ہے، یا یہ ڈر ابلیس کی وجہ سے ہماری زندگی میں آتا ہے۔ جی سسٹر۔ جی، ہم نے سسٹر ناز کی گواہی سے یہ دیکھا کہ کس طرح وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، اور خداوند نے ان کو یہ اولاد جیسی برکت دی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی جانا کہ ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا بیبی گرو نہیں کر رہا۔
ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب خداوند ہمیں کوئی خوشی دیتا ہے تو ابلیس خوف کو لے کر آتا ہے، وہ اس خوشی کو چھیننا چاہتا ہے، اور کچھ ایسا ہی ہمیں ان کی زندگی میں ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جی بالکل، لیکن اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ جو ڈر سسٹر ناز کی زندگی میں ابلیس نے ڈالا تھا، خدا نے اس ڈر کو پورا نہیں ہونے دیا، بلکہ خدا نے اپنی بڑی قدرت سے، اپنے قوی ہاتھ سے اس بیبی کو سیو کیا اور ان کی زندگی میں ایک بڑی خوشی لے کر آیا۔ بے شک، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے خداوند پر توکل کیا اور وہ دعا میں ٹھہری۔ وہ بتا رہی تھیں اپنی گواہی میں کہ کس طرح انہوں نے ساری رات بیٹھ کر دعا کی، اور انہوں نے کسی انسان پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ وہ یہ جانتی تھیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی کوئی سی بھی کیسی بھی رپورٹ ہو، لیکن ان کا خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ بے شک خدا ہماری زندگی میں اس خوف کو جو ابلیس کی طرف سے ہے اپنے اطمینان سے، اپنی تسلی سے ختم کرتا ہے۔ سسٹر ناز کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس خوف کو ختم کیا، ان کو تسلی دی، اور ان کی زندگی میں ایک بڑی شادمانی آئی۔ اگر ہم بائبل مقدس کے ایک کردار کی بات کرتے ہیں جس کا نام یشوع ہے، بے شک وہ ایک بڑا لیڈر تھا، جنگجو تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک ڈر، ایک خوف تھا۔ خدا نے اسے تسلی دی اور کہا کہ خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یشوع ایک خوف میں مبتلا تھا، اور وہ خوف اس بات کا بھی تھا کہ اب اسے بنی اسرائیل کو ملک کنعان میں لے جانا ہے، کیونکہ موسیٰ وفات پا چکا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ یہ کیسی قوم ہے، بہت کمپلیننگ لوگ تھے، اور موسیٰ ایک ایسا لیڈر تھا جو بہت فرم تھا، اور ہمیشہ وہ خداوند کی فرمانبرداری میں رہتا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اب اس کو یہ چیلنج درپیش ہے۔ وہ خوف زدہ تھا کہ اب وہ یہ سب کچھ کیسے کرے گا۔ تبھی خداوند نے اس سے کلام کیا، اور خداوند نے اس کو یہ کہا کہ تو حوصلہ رکھ، تو مضبوط ہو جا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور یقیناً اس سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی کسی کے لیے کہ جب ہمارا خداوند ہم سے یہ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو خوف نہ کھا۔ جی بالکل، آپ درست کہہ رہی ہیں، اور بائبل مقدس میں یشوع کو خدا بار بار یہ کہتا رہا کہ خوف نہ کھا۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن خوف کا، ڈر کا کوئی علاج نہیں۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈر کا، خوف کا علاج ہے، اور وہ علاج یسوع مسیح ہے۔ جب آپ یسوع مسیح کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی سے ڈر، خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے انداز سوچ۔ مختلف لوگوں سے یہ جانیں گے کہ وہ کس چیز سے خوف زدہ ہیں، یا انہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے، اور وہ اس خوف اور ڈر پر کس طرح فتح پاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ خوف ہے کہ سب سے پہلے تو بہت مہنگائی ہے، اور بلز کا خوف ہے، اور دن بہ دن جو پرائزز انکریز ہو رہی ہیں اس کے لیے بہت بڑا خوف ہے۔ نہیں، میری زندگی میں کوئی خوف نہیں، خدا ان کا شکر ہے بہت۔ تو خوف ہو تو انسان کو خدا کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کا خوف ہی تنہائی کا شروع ہے۔ مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ کیا میں اپنے بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے کر پا رہی ہوں کہ نہیں۔ میں بہت سارے لوگوں میں جا نہیں سکتی، اور میں بول نہیں سکتی، اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں شیئر کر سکتی ان کے سامنے۔ میں دعا کرتا ہوں تاکہ وہ خوف ہماری زندگی سے جاتا رہے۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں جو میری بہترین مددگار ہے، اور مجھے ہمیشہ اس کی مدد دستیاب رہتی ہے۔ دعا کرتی اور خدا کی گائیڈنس مانگتی۔ جب میں خوف میں ہوتا ہوں تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں بہت لوگوں سے کم ملوں اور کسی خاموشی والی جگہ پہ جا کے آرام سے سو جاؤں۔ میں خدا کے پاک روح کو مانگتی ہوں جو میرا بہترین مددگار ہے، اور جب بھی میں اس سے دعا مانگتی ہوں تو مجھے ہمت اور دلیری دیتا ہے۔ دعا کر کے، بائبل پڑھ کے۔ اس میں یہ ہے کہ کل شریف پڑھ لیتا ہوں، یا تو پھر خدا اللہ کا ورد کرتے رہیں تو اس سے کافی بہتری ہوتی ہے۔ اپنے خوف پہ میں قابو خدا ان کا کلام پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تسلی بخش جو کلام ہے خدا کا وہ تسلی بخشتا ہے۔ میں انہیں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ ہمیشہ دعا کرے اور خدا کے آگے اپنی پریشانیاں، مصیبتیں اور خوف رکھے۔ خدا ہر چیز پہ ہر چیز کا حل نکال سکتا ہے۔ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ دعا کریں، خدا ان کا کلام پڑھیں، تاکہ خوف ان کی زندگیوں سے جاتا رہے۔ خوف میں ہے تو خوف میں اگر پریشان بھی ہوں تو ان کو خوف میں رہنا ہے، اگر وہ پریشان نہیں بھی ہوں گے تو ان کو خوف میں رہنا ہے۔ اس لیے بہتری یہ ہے کہ ہر چیز کو فیس کرنا سیکھیں۔ یہی کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو خداوند سے دعا مانگے، اپنی کمزوریاں خداوند کے آگے رکھے، کیونکہ وہی ہماری بہترین مددگار ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے لیے دستیاب رہتا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جی تو ناظرین، آپ نے لوگوں کے خیالات کو سنا ہے کہ وہ خوف کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔
بعض کو مہنگائی کا خوف ہے، بعض کو اولاد کی تربیت کا خوف ہے، بعض کو گھر کا خوف ہے، لیکن یہ جتنا بھی خوف لوگوں کی زندگیوں میں ہے، یہ ان کی جسمانی اور روحانی زندگی کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلا کام آپ یسوع مسیح کو دیکھیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ اور دوسری بات، بائبل مقدس کو پڑھیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور ہم بے شک اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو ہماری دعا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب بھی ہم خوف محسوس کرتے ہیں تو ہمیں خداوند کی حضوری میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خداوند کی حضوری میں ہمیں نہ صرف تسلی ملتی ہے بلکہ ہم اس خوف سے رہائی پاتے ہیں۔ جی بالکل، دعا ہماری زندگی میں ڈر خوف کو ختم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خداوند کے لوگوں کے ساتھ رفاقت میں رہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم رفاقت میں رہیں گے اتنا ہی ڈر خوف ہم سے دور رہے گا۔ تو آئیے پھر ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کسی بھی طرح کے خوف میں زندگی گزار رہے ہیں، کہ خداوند ان کو اس خوف میں سے نکالے اور ان کو تسلی اور اطمینان بخشے اور خوشی عطا فرمائے۔ حضور کا آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں۔ اے باپ، ہم آپ کے پاک بیٹے کے لیے بھی آپ کی پاک شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے یہوہ پاک خدا، ہم روح القدس کے لیے بھی تیرا شکر بجا لاتے ہیں، جو ہمارا دوسرا مددگار ہے، جو خود ہمارا مصدق اور محافظ ہے، جو ہماری زندگی میں ڈر خوف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے۔ آسمانی باپ، میں ان تمام لوگوں کو خداوند تیری حضوری میں لاتا ہوں، جو خداوند مختلف باتوں کی وجہ سے، مختلف چیزوں کی وجہ سے، دنیوی حالات کی وجہ سے، ابلیس کی طرف سے خداوند خوف زدہ ہیں۔ خداوند، ہم تیرے کبھی ہاتھ کو مانگتے ہیں، تیری گہری تسلی کو، تیری تشفی کو، تیرے اطمینان کو مانگتے ہیں، تاکہ وہ خداوند تجھ میں قائم رہیں اور ہر ایک بات میں خداوند تیری شکر گزاری کریں اور ایمان کی مضبوطی، ایمان کی دلیری حاصل کریں۔ ہم سب کے ساتھ رہیں اور کبھی جدا نہ ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ ڈر اور خوف محسوس کرنا نیچرل ہے، مگر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس خوف اور ڈر کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے اپنے خوف پر اوورکم کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اپنے خوف پر فتح پانے کے لیے۔ کیا ہم زبور نویس کے ساتھ مل کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ اس بات پر ایمان رکھیے اور ہمیشہ ایک فتح مند زندگی گزاریے۔ اگر آپ کی بھی زندگی میں کوئی ایسی گواہی ہے جس سے خداوند کے نام کو جلال مل سکتا ہے، تو آپ اپنی گواہی لکھ کر ہمارے ساتھ پاک 7 کے فیس بک پیج پہ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اسے اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں، تاکہ بہت سے لوگ آپ کی گواہی کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اور سسٹر ثنا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئی گواہی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا خدا حافظ۔ حافظ۔